यम्बो टीवी एंटरटेनमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यम्बो टीवी एंटरटेनमेंट। मैं हूं आपका मेज़बान यम्बो भाई। नाजरीन, आज जिस शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान में नात ख़्वानी में बहुत बड़ा नाम है इनका। लगियां ने मौजां लाई रखी सोहणियां, ये इन्हीं की लिखी हुई नात आज तमाम नात ख़्वां ये पढ़ रहे हैं। आइए मिलवाते हैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलहाज रफ़ीक ज़िया साहब जी। सर बताइए कि सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह पाक का शुक्र है यम्बो भाई, मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे खिदमत का मौका दिया। यम्बो भाई मेरे बड़े ही मोहब्बत वाले, बड़े ही प्यार वाले दोस्त हैं, बहुत मोहब्बत वाले। सर आपका शुक्र। तो इनका हुक्म था और बंदा इन चीज़ हाजिर है। जब भी याद करेंगे यम्बो टीवी वाले, रफ़ीक ज़िया इनके लिए हमेशा हाज़िर रहेगा। सर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सर जो है ये नात ख़्वानी कब से शुरू की है? मैं उस वक्त यम्बो भाई तकरीबन 4 साल का होऊंगा या 5 साल का। तो मुझे याद है हमारा असलम प्राइमरी स्कूल बागबानपुरा लाहौर में था। तो उस वक्त वो पैसे चलते थे, 1 पैसा 2 पैसे। वो मेरे एक टीचर थे, शाह जी उनको कहते थे। उनको मेरे वालिद साहब का पता था कि ये उनका बेटा है। तो वो कहने लगे चलो नाच सुनाओ। तो मैं वहाँ रोने लग पड़ा कि आती तो थी, मुझे घर में माहौल था। मेरे बड़े भाई अशरफ ज़िया साहब भी पढ़ते थे। तो 1-2 शेर तो मुझे याद थे बचपन में, घर में माहौल था। तो पहले मैं रोने लगा तो मेरे कान में आके कहने लगे मैं तुम्हें ना 2 पैसे दूंगा तो तुम नाच सुनाओ। मेरे ज़हन में आया कि बाहर वो एक वो आलू चने वाला होता है खट्टा डाल के, वो हम बचपन में खाया करते थे। तो वो 1 पैसे की वो एक प्लेट देता था। तो दिल भी में वो आ बहुत गया। खाए हुए हैं। तो मैंने कहा चले, मैंने फिर नाच सुनाई। तो फिर वो जब भी मौका मिलता था, वो हाथ वाला नलका होता था, वो ऊपर से बनी होती थी जगह, उसके ऊपर खड़ा होकर मैं नात फिर सुनाया करता था, बचपन से ही है। फिर उसके बाद हाई स्कूल में गया हूँ, वहाँ कंपटीशन जो होते थे उनमें हिस्सा लिया और काफ़ी कंपटीशन मैंने जीते भी हैं स्कूल से। अच्छा जैसा ये भी बताइएगा कि नात ख़्वान बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इस पे आपकी क्या राय है? यम्बो भाई मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि नात खां अब भी कम है। जो नात खान है ना, जो नात पढ़ने वाले हैं, बेसिकली जो नौजवान नस्ल है ना, वो नात खानी में ग्लैमर देख के आई है, गाड़ियाँ, पोस्टर, बड़ी तस्वीरें। जो नात पढ़ने वाले हैं ना, वो अब भी कम हैं जो सही नात पढ़ते हैं। वैसे इसमें ये भी अगर ऐड किया जाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी बुलंदो बाला ज़ात है, ये पूरे कायनात भी उनकी नात ख़्वानी करे कम है। मैं कहता हूँ कि वो कहते हैं ना बादत खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, कि एक शेर है कि तमाम हर्फ तो कुरान ने समेट लिए, कहाँ से हर्फ मिले मिदहत नबी के लिए। तो जिनकी सना अल्लाह ताला खुद करता है, उसका हक कौन अदा कर सकता है। ये हम नात खानी करके अपना आप संवारते हैं, अपना फ्यूचर संवारते हैं, अपनी क़यामत, अपना क़यामत के यानी कि रोज़े महशर जो हिसाब किताब होना है और जो हमें सरकार हमारी शफात फरमाएंगे, तो नात खानी हमारा एजाज़ है, क्या क्या बात ये हमारी बख्शिश का सामान है। क्या बात है, ऐसा ही है। अच्छा ज़िया साहब ये भी बताइए कि नात ख़्वानी के लिए किन चीज़ों का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए? नात खानी के लिए सबसे पहले तो आपके ज़हन में हुज़ूर की मोहब्बत होनी चाहिए और उसके साथ जो उससे भी इतनी ही ज़रूरी चीज़ है, वो हुज़ूर की आल की मोहब्बत जो है वो साथ होना चाहिए। देखें वो हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीअ कुसालिही, चौथा मिसरा नहीं आ रहा था, सरकार दो आलम ख्वाब में मिले। सादी जो तुमने मिसरे लिखे हैं वो हमें सुनाएं। शेख सादी ने 3 मिसरे सुनाए, फरमाने लगे हुज़ूर चौथा मिसरा नहीं आ रहा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लिखो सल्लु अलैहि व अलैहि, सल्लु अलैहि व अलैहि ये हुज़ूर ने खुद कहा है। तो जब हम नमाज पढ़ते हैं तो उसमें जब तक आल का जिक्र ना हो हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती। इसी तरह मेरी जितनी नातें हैं उसमें हुज़ूर की आल का जिक्र ना हो, मेरी नात भी मुकम्मल नहीं होती। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अच्छा रफ़ीक ज़िया साहब
یہ لگیاں نے موجاں لائی رکھی سنیا کا ذکر تو ہو رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ایک دو اشعار اس کے. جی میں پیش کر دیتا ہوں. میرے مرشد کامل سید علی احمد شاہ صاحب کاظمی، ان کو میں نے سب سے پہلے نعت سنائی تھی، یہ صفحے پہ لکھ کے لے کے گیا تھا. اسکار نے بڑی پسند فرمائی، بہت محبت فرمائی. صرف ایک جملہ اتنا خوبصورت کہا کہ بیٹے بہت اچھا انداز ہے. اور میں یہاں سے ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میں نعت خوانی میں اتنا زیادہ نہیں تھا، زیادہ اتنا نام بھی نہیں تھا. میں جیولر ہوں بیسیکلی، سونے کا کام ہے ہمارا، گولڈ سمتھ ہے. باہر کے ملکوں میں سعودیہ میں بھی میں نے یہ 10-12 سال یہ کام کیا ہے. تو مجھے ایک دن میں نے کہا کہ حضور میرے لیے دعا فرمائیں. تو سرکار کافی دیر آنکھیں بند کر کے اس طرح مراقبے میں، ان کا ایک انداز تھا محبت کا، فرمانے لگے کہ بیٹے تم نعت خوانی کیا کرو اور کوئی کام نہیں کرنا. اور اس کے بعد میں نے نعت خوانی کی ہے. پوری دنیا میں گیا ہوں، انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ، مڈل ایسٹ کے بہت سے ملکوں میں گیا ہوں. تو یہ ان کی دعا ہے، ان کا کرم ہے، ورنہ یہ ان کا حکم کی جو تعمیل تھوڑی بہت کی ہے کہ اس کا نتیجہ ہے. تو میں 2 شعر اس کے پیش کر دیتا ہوں. لگیاں نے موجاں لائی رکھی سونیاں، چنگیاں کہ مندیاں نبھائی رکھی سونیاں. لگیاں نے موجاں آقا دے غلاماں دا، میں ادنا غلام، لوکی کہندے خاص میں تے آماں تو بھی آماں. پردہ جے پایا تے پائی رکھی سونیاں. لگیاں نے موجاں. سبحان اللہ، جزاک اللہ. اچھا رفیق ضیاء صاحب، اس کے علاوہ کون کون سی نعت آپ کی بہت؟ میری ایک نعت جو ہے وہ بہت پاپولر ہوئی تھی، بلکہ وہ تو میں جب بچوں کے ساتھ گاڑی میں جا رہا ہوتا ہوں تو گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے. ایک میں شادی حال میں گیا تھا، وہ سیالکوٹ میں ایک پروگرام تھا، وہ کسی ایم پی اے کا وہ پروگرام تھا، وہ فوتگی ہو گئی تھی ان کی. تو نیند آئی ہوئی تھی، سفر کیا صبح صبح. تو جیسے ہی میں وہاں پہنچا ہوں میری نیند اڑ گئی. ہال کے باہر بہت بڑا سا لکھا ہوا تھا، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے. بہت سی محفلوں کے ٹائٹل یہ بنے، اور الحمدللہ مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا کہ میں نے یہ کلام لکھا ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. اس کا میں ایک شعر پیش کر دیتا ہوں. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز. میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے
غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. اچھا رفیق ضیاء صاحب، محنت اور کرم میں کس کو سلیکٹ کریں گے آپ؟ میرے بابا جان فرماتے تھے کہ بیٹے موجزوں پر نہ رہو، محنت کرو. ہاں تم محنت کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری محنت ضائع نہیں کرے گا. اور جو محنت کرتے ہیں ان کے ساتھ محنت کے ساتھ ان میں عاجزی ہو، اور پھر اس کو نسبت اچھی مل جائے، کیا بات، نسبت والا کرم ہو. کیا بات. جیسے میرے علی شہنشاہ غریب نواز سید سلمان احمد علی شہنشاہ غریب نواز، میں سمجھتا ہوں کہ میری نعت خوانی میں جتنا کرم ہے نا، یہ ان کی توجہ، ان کی محبت، ان کی محنت، اس کی وجہ سے ہے. ہر معاملے میں میری رہنمائی فرمائی ہے. نعت خوانی سے لے کے کپڑے کیسے پہننے ہیں، پبلک کے ساتھ کیسے آپ نے گفتگو کرنی ہے، کیسے آپ اپنے آپ کو سنوار کے رکھنا ہے، اور خاص طور پر جو فٹنس کے حوالے سے جو ہے نا، واک کرو، پریز کیا کرو، ایسے ایک بچے کی طرح جیسے کسی کو گائیڈ کرتے ہیں نا، اس طرح کرتے ہیں. یقین کریں تو اب تک جو ہے وہ میرے ساتھ اسی طرح محنت کر رہے ہیں، اسی طرح محبت کر رہے ہیں. تو میں اس وجہ سے جو ہے نا یہ کامیاب ہوں پوری دنیا میں الحمدللہ. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اچھا رفیق ضیاء صاحب، یہ بتائیے کہ نعت خوان اور علماء کرام میں بڑا ایک تناؤ دیکھا جا رہا ہے، کیوں ہے یہ؟ دیکھیں تاریخ گواہ ہے اس چیز کی کہ کبھی کسی نعت خواہ نے کسی عالم دین کے متعلق کوئی ایسی بات نہیں کہی. علماء کرام ہمارے سر کا تاج ہیں، اور ہماری گائیڈنس جو ہے وہ جتنی بھی ہے اسلامی کے حوالے سے وہ کرتے ہیں. لیکن ایک دوسرے کو محبت سے پیش آنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے، پیار کرنا چاہیے. ہاں اس کی وجہ ایک اور بھی ہے کہ کچھ نعت خوان جو ہے نا وہ نعت خوانی کو اس انداز سے لے گئے ہیں کہ اس کو بنگڑا سٹائل میں لے گئے ہیں. نعت خوانی تو ایک ادب ہوتا ہے، حضور کی بارگاہ میں نعت پیش کرنا، اشکباری ہو، یہ نعت ہوتی ہے. تو وہ بنگڑا سٹائل اور جناب وہ کئی طریقے سے پھر شاعری کا جو ایک معیار ہے وہ کچھ نعت خوانوں نے اس کا خیال نہیں کیا. اچھا اللہ ماشاء اللہ، ایک میں بات یہاں یہ بھی کہوں گا کہ تقریباً زیادہ جو نعت خوان ہیں نا وہ بے استادیں ہیں، کسی سے سیکھا نہیں ہوا. اور میں یقین کریں یمبو ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوں یہ بات کر، میں ابھی تک نعت سیکھ رہا ہوں. کہ جب مجھے کہیں کوئی فرمائش ہوتی ہے کوئی فارسی کلام کی یا ایسے کلام کی، جب مجھے نہیں آتا تو میں کہتا ہوں رفیق ضیاء تجھے تو کچھ بھی نہیں آتا. بعض دفعہ ایک بچہ اتنی اچھی نعت پڑھ جاتا ہے، اتنی خوبصورت طریقے سے، ایسے سر میں پڑھتا ہے، تو میں خود کو کہتا ہوں کہ یار ابھی تمہیں بڑی محنت کی ضرورت ہے. خاص طور پر چینلز پر جب میں ججنگ کے فرائض انجام دیتا ہوں، کیو ٹی وی پہ، آر وائی پہ، پی ٹی وی، اور بہت سی بڑی جو محافل ہوتی ہیں، کل پاکستان مقابلہ نا، اس میں ایسے بچے آتے ہیں، خدا کی قسم ہم سپیچ لیس ہو جاتے ہیں کہ ان کو کیا کمنٹس دیں. تو نعت خوانی کسی کی میراث نہیں ہے، جو محنت کرے گا اور عاجزی سے رہے گا اور اس پہ کرم ہوگا وہ چلتا رہے گا. اور 6 سال کا بچہ ہو یا رفیق ضیاء، دونوں برابر ہیں اس فیلڈ میں. پتہ نہیں کس کی منظوری حضور کی بارگاہ میں ہے. کیا بات، بہت خوب، بہت خوب. اچھا رفیق ضیاء صاحب، یہ بھی بتائیے کہ کتنے شاگرد ہیں اس وقت آپ کے، ان کے نام آپ کو یاد ہے؟ شاگرد تو میرے شاگردوں کے آگے 200-300 شاگرد ہیں، پھر ان کے بھی آگے شاگرد ہیں. تو یہ اصل میں یہ جو اعزاز ہے نا شاگرد کرنے کا، یہ میرے استاد محترم نذیر حسین نظامی صاحب کو جاتا ہے، جن سے میں نے نعت سیکھی. میں نے ایک نعت ان سے 1 سال میں سیکھی تھی، اور اس میں اتنا زیادہ انہوں نے مجھے اتنے رستوں سے مجھے گزارا کہ مجھے آگے نعت سکھانے میں مجھے آسانی. میرے آگے شاگردوں کے بھی کافی شاگرد ہیں. جو اس وقت جو موجودہ جو شاگرد ہیں ان میں جو بہت اچھا پڑھنے والے ہیں، جن کو میں کہتا ہوں ثانی رفیق ضیاء، وہ بہادر علی ہے، سکندر علی اس کا بھائی، دونوں اکٹھے پڑھتے ہیں. ہاں جی، ماشاءاللہ. وہ بھی آپ کے شاگرد ہیں؟ میرے شاگرد ہیں. بہادر بہت اچھا پڑھتا ہے سر میں، اور اچھا سر میں ہونا ایک اور چیز ہے، لیکن روح اس میں، اور جو نعت کی جو مین جو ہے نا روحانیت،
وہ اس کی آواز میں لوگ اس کی نعت سن کے اشکبار ہوتے ہیں. یاسر امجد ضیائی وہ اپنی طرز کا نعت خوان ہے, عوامی پڑھتا ہے, لیکن اس کو محفل پڑھنے کا پتہ ہے, بہت اچھا پڑھتا ہے. سید زبیر شاہ صاحب میاں چنو سے ہیں, بڑے بادب شاگرد ہیں, وہ بھی بالکل میرے انداز میں پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ بہت زیادہ شاگرد ہیں, اگر میں نام لینے لگوں گا تو کافی ہو جائیں گے. تو ابھی تک جاری ہے, بچوں کو نعت سکھا رہے ہیں, نعت کی خدمت کر رہے ہیں. چلیں اللہ پاک آپ کی توفیقات میں برکت دیں. اور اس کے ساتھ رفیق ضیاء صاحب یہ بھی بتائیے کہ یہ گانوں کی طرز پہ آج کل جو ہے وہ نعت پڑھی جا رہی ہے, جی, کیا کہیں گے آپ اس کے متعلق؟ اس کے متعلق میں یہی کہوں گا کہ اگر میں کسی نعت خان سے پوچھتا ہوں کہ تم یار یہ نعت ہے تو بیٹا یہ اس کی کوئی طرز بناؤ, وہ نہیں بنا سکتا. اچھا, اس میں کیونکہ طرز بنانے کے لیے علم موسیقی سے جو رغبت ہے, جو اس سے سیکھنا, وہ بہت ضروری ہے. ردم کا پتہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. میرے استاد محترم نذیر حسین نظامی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے, وہ فرماتے تھے کہ طبلے کی اوزان اور شاعری کی اوزان ایک ہیں. جیسے زمانے میں سب سے جدا ہو گیا ہوں, تیرے در کا جب سے گدا ہو گیا ہوں, میری آبرو اور بڑھتی گئی ہے, میرے آقا جب سے تیرا ہو گیا ہوں. تو یہ ردم ہے, تو پوری کائنات ردم میں ہے. جب نبض دیکھتے ہیں نا تو وہ ردم میں, جب وہ سلو ہوتی ہے تو بلڈ پریشر لو ہوتا ہے, جب یہ اس کی تیز ہوتی ہے بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے. پورا نظام جو ہے دنیا کا وہ ردم پہ ہے. اچھا, کچھ لوگ تو نعت میں گانے ڈھونڈتے ہیں, کچھ لوگ گانے میں نعت ڈھونڈتے ہیں. اب میں در رسول پر بیٹھا تھا تو ایک شخص مجھے سنانے لگا کہ تم جگ جگ جیو مہاراج, ہم توری نگریا میں آئے. خورشید صاحب وہ کہتے ہیں میں سرکار کے روزے کو بجا کے یہ پڑھا کرتا تھا. تو گانے کچھ ولگر ہوتے ہیں, کچھ اچھے ہوتے ہیں. جیسے ایک بڑا بلغل اولا بے کام, اچھا یہ گانا ہے لتا کا, ہے اسی میں پیار کیا. تو ہم اس کے لیے طرز بنانے کے لیے محنت چاہیے. آپ کو علم موسیقی سے پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس راگ میں کون سی طرز میں, تو وہ سیکھنا ہی کوئی نہیں چاہتا. تو اس کے لیے طرز بنانے کے لیے آپ کے پاس تجربہ ہونا چاہیے, آپ کے پاس موسیقی کا علم ہونا چاہیے, راگوں کا سارا. تو یہ ساری چیزیں سیکھنی چاہیے نعت کے لیے. مظہر الکنین صاحب, جتنے بڑے لوگ تھے, ظہوری صاحب, یہ سارے بیٹھ کے طرزیں بنایا کرتے تھے ہارمونیم پہ, سب نے رکھے ہوئے تھے. یہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے. رفیق ضیاء صاحب, سرکار کی کو پسندیدہ نعت, سرکار سید علی احمد شاہ صاحب کی جو پسندیدہ نعت جو آپ سرکار کے اپنے سامنے پڑھی ہو, وہ بہت پسند کی گئی ہو, وہ میرے لیے اعزاز ہے کہ بابا کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد مجھے علی سرکار نے بابا جی کی کتاب سے ایک ہی نعت اس میں لکھی ہوئی تھی, تو وہ مجھے عطا ہوئی تھی. تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ میں نے ہی پڑھی تھی, اور سرکار کے سامنے پڑھی ہے. اس کی میں دو اشعار پیش کر دیتا ہوں. یہ اصل نعت ہے. نالین شکستہ ہے تو بوسیدہ کعبہ ہے, نالین شکستہ ہے تو بوسیدہ کعبہ ہے. یہ بادشاہ سلطنت ارض و سما ہے. یہ سمکتا سنیے. اس کی طرز سید منظور الکنین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بنائی تھی. اے شان کرم کیسی رعایت ہے ایروں سے, مجرم ہے مگر دامن رحمت
میں چھپا ہے. سبحان اللہ، جزاک اللہ. رفیق ضیاء صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ یمبو ٹی وی انٹرٹینمنٹ کو ٹائم دینے کا. نہیں میرے یمبو ٹی وی میرا ہے، تو میں نے شروع میں جیسے کہا تھا اس کے لیے ہمیشہ میرے ٹائم جو ہے حاضر ہے. ہمیشہ جب بھی یاد کرے گا یمبو ٹی وی، رفیق ضیاء حاضر ہے. بہت شکریہ آپ سب کا. ناظرین، رفیق ضیاء صاحب کا یہ پروگرام آپ لوگوں کو کیسا لگا؟ نعت شریف آپ کو کیسی لگی؟ کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا. چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں ایک نئے مہمان کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.